बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और इस पर दलाइल क्या हैं, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कि जिसका सबसे बड़ा मौजू इस हवाले से यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, आप दुनिया से चले गए हैं। और मुख्तलिफ़ आयात के से जो इस हदीस से साबित होता है उसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान करता है। मसलन ये किताब बराहीन अहमदिया, इसके अंदर इसने जगह जगह इस बात की वजाहत की है और इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि जो जिन आयात के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुतवफ़ी का या तवफ़ैतनी का लफ्ज़ है, उससे मुराद यही है कि आप फ़ौत होकर दुनिया से चले गए हैं और अब ईसा वो तो नहीं आएंगे बल्कि मैं वो ईसा हूँ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर इस बात को एक वक्त के लिए, हालांकि ये तस्लीम शुदा नहीं है, फ़र्ज़ करें अगर इस बात को मान भी लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, तो क्या इससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का मसीह मऊद होना कि जिस ईसा की ख़बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो साबित है? यकीनन ये इसका दावा इस दावे से साबित तो नहीं होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चोर बाज़ारी को के तरीके पर अपने आप को नबी साबित करने के लिए उसने सब कुछ किया। मसलन इस बराहीन अहमदिया का सफ़र नंबर 178 है, इसके अंदर इसने यही बात दलाइल दिए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतवफ़ी का व राफ़िउ का कुरान पाक की तफसीर को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश की है, और इससे ये पता चलता है कि ना इसको अरबी लुगत का पता था, इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का वाओ को इसने तरतीब के लिए समझ लिया, जो कि बदाहतन गलती है इसकी। अगर मुतवफ़ी को वफ़ात के माना में ले भी लें तो भी इससे उसका अक़ीदा साबित नहीं होता। वजह यह है, मैंने पिछली आपके वीडियो के अंदर ये बात की थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुतवफ़ी का जो लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, इसका हरगिज़ मतलब यहाँ पर ये लेना कि आप पहले फ़ौत हुए, पहले विसाल कर गए, फिर उठाए गए, अगर इसको विसाल के माना में ले भी लिया जाए तो भी दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपके सामने चंद अपने बहुत जो मुफस्सिरीन हैं उनके हवाले आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का हवाला देते हैं कि मुतवफ़ी माना मुमय्यतु का, मैं आपको पहले आपको मौत दूँगा फिर उठाऊँगा। अब इस हवाले से चंद तफसीर के हवाले आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले जिस तफसीर का हवाला मैं पेश करूँगा वह है तफसीर इब्न अब्बास, क्योंकि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ही ये बात करते हैं। तो आपने इसकी आज की तफसीर में फरमाया, इन्नी मुतवफ़ी व राफ़िउ मुक़द्दमुन व मुअख़्ख़रुन यक़ूलु इन्नी राफ़िउका इलैया, यानी यहाँ पर ये तक़दीम व ताख़ीर है। मतलब यह है कि वाव तरतीब के लिए हाथ नहीं आता बल्कि मुतलक़न जमा के लिए आता है, दो चीज़ों को जमा करने के लिए आता है। तो यहाँ पर तक़दीम व ताख़ीर है मुतवफ़ी और राफ़िउ, पहले राफ़िउ का फिर मुतवफ़ी का है। जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो अपनी मुद्दत पूरी फरमाएंगे। इस पर बेशुमार दलाइल कुरान और सुन्नत से मौजूद हैं। तो लिहाजा सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कौल है इसके बारे में वाज़ेह है। और फिर इसी तरह ये तफसीर सावी है, और तफसीर सावी और जलालैन ये दोनों के अंदर हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं, इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का काबिदू का वराफ़िउ इलैका मिनद दुनिया मिन गैर मौतिन, यानी अल्लाह तबारक व तआला मुतवफ़्फ़ी का माना काबिदू का, आपको कब्ज़ फरमाएगा यानी अपनी तरफ उठा लेगा, और दुनिया से बग़ैर मौत के। अब इसकी तशरीह में अल्लामा इब्न सावी जो मावराउ नहर के एक आलिम हैं, उन्होंने कहा कि फ़ित तवफ़ी इख्तलाफ़ फ़ित तवफ़ी उख्तलिफ़ फ़ित तवफ़ी, तवफ़ी के अंदर इख्तलाफ़ किया गया। और बाद ने कहा इसका माना है मुबलिगुल अमल कि आपकी उम्र अल्लाह पूरी करेगा और आपको कोई भी मार नहीं सकेगा। ठीक है, एक कौल ये, और ये कौल दूसरा ये इसके नौम के माना में, यानी आपको नींद दी और आपको अपनी तरफ उठा लिया। वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान पाक में भी नींद के लिए मुतवफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। तो यतवफ़्फ़ा के दो माने हुए, यानी एक तो मौत के माना में भी इस्तेमाल होता है और नींद के माना में भी तवफ़्फ़ा इस्तेमाल होता है, जिस तरह इस आयत में है। और लिहाजा इसलिए यहाँ मौत का माना नहीं है बल्कि नींद के माना में इसको लिया गया है। और फिर उसके बाद अगर कोई फिर भी ये तकादा करे कि नहीं इसका माना मौत ही है, तो फिर इसके लिए यह है अनल वाव ला तक़्तदी तरतीबन वला ताक़ीबन, कि वाव न तरतीब का तकादा करती है न ताक़ीब का, यानी दो चीज़ें बयान की गई। ज़रूरी नहीं कि वाव के साथ जो दो चीज़ें बयान की गई उनमें से एक पहले और दूसरी बाद में हो, और ना ही ताक़ीब का एक पहले एक बाद में। अब इसकी मिसाल मैंने कल जो वीडियो बनाई इसके अंदर दी है, तिल्का हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला क़ौमी नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम।
اس کے بعد کیا ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب ان انبیاء کی ترتیب اسماعیل علیہ السلام سب سے بعد میں ہیں، واؤ کے ساتھ ذکر، یسوع علیہ السلام حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے پہلے کے ہیں، تو یونس علیہ السلام، یہ مختلف ترتیب کے ساتھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو لہذا اگر واؤ مطلقاً ترتیب کے لیے آتی ہے، یعنی دو چیزیں جس ترتیب سے ذکر ہے اسی ترتیب سے ان کا وجود ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ماننا پڑے گا، حضرت یسوع علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے بعد، یحییٰ علیہ السلام سے بعد ماننا پڑے گا، زکریا علیہ السلام سے بعد ماننا پڑے گا، جو کہ بداہتاً غلط ہے، جو کہ قرآن پاک کی متعدد آیات کے خلاف ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ واؤ لغت عرب میں صرف دو چیزوں کی ترتیب کے لیے نہیں آتا، جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لہذا اللہ نے دو وعدے کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی طرف آپ کو اٹھانے والا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا میں تمہیں جو وعدہ کیا ہے، یعنی میں تمہیں پوری عمر دوں گا، پھر دنیا میں بھیجوں گا، آپ وصال بھی کریں گے۔ تو لہذا اس سے کوئی چیز مانے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگلی تفسیر یہ تفسیر کبیر ہے، جس کا یہ سب سے بڑا حوالہ پیش کرتے امام راضی کا، اور امام راضی کو بطور حوالہ اپنے مختلف استدلالات کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر امام جو صاحب تفسیر کبیر ہیں امام فخر الدین رازی، انہوں نے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، غالباً آیت نمبر 159 ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھانے کی بات کی ہے، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اس کے اندر آیت نمبر 59 میں، آیت 158 پھر 159 میں یہ مضمون سارا موجود ہے۔ اب یہاں پر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کے تحت حضرت امام فرازی کیا لکھتے ہیں، اے قبل موتی، اے قبل موت عیسیٰ، یہ اس کی تائید میں حدیث پاک سے پیش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ کتابی آپ پر ایمان لائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں والمراد ان اہل کتاب الذین یکون موجودون فی زمان نزولہ، کہ جو اہل کتابی آپ کے دنیا میں دوبارہ نازل ہونے کے وقت موجود ہوں گے، وہ مراد ہیں اس سے۔ لابد یؤمنوا بھی، ضروری ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ پھر مختلف متکلمین کے اعتراضات جواب کر کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو نبی ہونا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ہوں گے، نبی ہوں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، وہ نبی ہوں گے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے حاضر الاشکال کہ وہ نبی ہوں گے تو نئے نبی نہیں، نیا نبی نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آئیں گے تو اپنی نبوت کا اعلان کریں گے یا اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہے حاضر الاشکال عندی ضعیف، یہ امام راضی کہتے ہیں میرے نزدیک اشکال کمزور ہے۔ کیوں؟ لأن انتہا الانبیاء الی مبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن مبعث انتہت تلک المدت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر تمام انبیاء کی مدت ختم ہو چکی، یعنی اب وہ تبلیغ اپنے دین کی نہیں کریں گے، وہ تبلیغ جو بھی آئے گا حضور کے دین کی کریں گے، جس طرح کے سورہ آل عمران کی آیت سے بھی ثابت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو لہذا اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی شریعت کو پھیلائیں گے، مدت آپ کی نبوت آپ پہ ختم ہو چکی، اب نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو فلا یبعد یسیر بعد نزولہ تبعا لمحمد، امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ حضور کے تابع ہو کر دنیا میں آئیں، یہ کوئی برا نہیں، اور لیکن جدید نبی نہیں ہے، وہ عمارت نبوت میں بیچ میں آ چکے ہیں، جس میں بخاری شریف میں راحت حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس نبوت کی دیوار میں باقی تھی، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو چکی۔ اس کے بعد یہ امام نصفی ہیں، امام نصفی تفسیر النصفی میں لکھتے ہیں کہ یہی آیت، یہ سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 158 اور 59 ہے، اس میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو سورہ بقرہ کی ہے، پہلے اس پہ بات کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس پر وہ کہتے ہیں مستفی اجلا کا معنی ہو انی عاصمک من ان یقتل الکفار، کہ میں تمہیں بچاؤں گا اس سے کہ کافر تمہیں قتل کریں اے عیسیٰ، وَمُوَیِّتُکَ حَتْفَ أَنْفِکَ، اور اے عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا، طبعی موت، یہ کافر تمہیں مار نہیں سکیں گے۔ اور پھر یعنی یہ وعدہ کر لیا اور آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور پھر فرمایا، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں متوفیک قابضک من الارض، ای مطلب پھر آگے مفہوم کو زیادہ واضح کیا، مُوَیِّدُکَ فی وقتک بعد النزول من السماء ورافعک الآن، کہ اب میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، پھر دنیا میں بھیجوں گا، اور آپ کا جو وقت پورا ہوگا اور آپ اس کے بعد میں تم کو موت بھی دوں گا۔
تو یہ پہلے بتا چکا ہوں، واو ترتیب کے لیے آتا ہے، 7ویں پارے کی آیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی پڑھی ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے تفسیر کا حوالہ دی. کیوں؟ واو لا تجیب ترتیبہ، کیونکہ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی، ترتیب کو واجب نہیں کرتی. اور پھر فرماتے ہیں، خود حدیث لکھی ہے، ینزل عیسیٰ خلیفتاً علی امتی، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور میری امت پر وہ میرے خلیفہ ہوں گے. یدق التسلیبہ و یقصلیبہ و یقتل الخنزیرہ، کہ وہ کیا کریں گے؟ سلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. ویلبث 40 سنۃ، وہ 40 سال زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد وہ شادی کریں گے، اور شادی بھی کریں گے، زندہ بھی رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اور ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابن جریر کے اندر اور تفسیر در منصور میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف تہلک امۃ، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، انا فی اولھا، جس کے شروع میں ہوں، و عیسیٰ فی آخرھا، اور اس کے آخر میں عیسیٰ ہیں، و مہدی من اہل بیتی فی وسطھا، اور مہدی اس کے وسط میں ہوں گے جو میری اہل بیت سے ہیں. تو لہذا ایک وہی معنی نیند کا معنی بھی یہاں کیا گیا ہے. تو یہ چند تفاسیر کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں جن میں صراحتاً آپ کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وفات کا معنی وہ نہیں جو بیان کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد کچھ دلائل اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور آپ زندہ ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلی دلیل جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث کہ آپ کے بارے میں یہ امام رازی یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ممیتو کا، تو اب یہ بار بار استدلال کرتے ہیں اس قول سے ابن عباس کے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، یہ آپ نے وہ سارا قتل کا واقعہ بیان کیا، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 461 پہ موجود ہے، سنن کبریٰ للنسائی میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ قول موجود ہے، ابن جریر میں بھی یہ قول موجود ہے، اور اس کو صحیح کہا ہے علامہ ابن کثیر نے. حدیث وہی سارا نزول آپ کے شہادت، آپ کے جو آپ کو قتل کرنے کا پورا واقعہ جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا، وہ سارا واقعہ بیان کیا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بیٹھ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ وہی فرمایا. پھر وہ جب یہ سارا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو وہی شخص ہے. اس کے بعد یعنی وہ قتل ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ اس کی شکل آ گئی. تو اس کے بعد فوراً اس کے بعد اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ڈال دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے گھر میں داخل ہوئے. اس حواری کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا، قتل کر کے صلیب پر لٹکا دیا. اب یہاں پر صراحتاً بات وہی آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ آپ وصال کر کے دنیا سے تشریف نہیں لے کے گئے ابھی تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کی ایک اور دلیل جو کہ بخاری میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بخاری شریف میں جو اس حدیث کا نمبر ہے وہ 3448 ہے. بخاری کا 3448 نمبر روایت ہے، اور مسلم کا صفحہ نمبر 87 ہے مکتبہ قدیمی کی. اس کے اندر لکھا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب ہے کہ تم میں سے نازل ہوں گے، تم میں نازل ہوں گے، اور ابن مریم اور حاکم اور عدل ہوں گے، حاکم بن کر اور عادل بن کر آئیں گے. فیکسر الصلیبہ ویقتل الخنزیرہ، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. ویدع الجزیۃ، اور جزیہ رکھ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. اسلام قبول کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جزیہ نہیں، درمیانی راہ نہیں ہوگی. ویفید المال، بہت زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، تو یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا. یہ سب بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے. فی کم پہ عجیب و غریب ان کے اعتراضات ہیں. یہاں تو ان کو لغت عرب نہیں آتی، ان کی ڈکشنری نہیں آتی، اس کے اصولوں کا پتہ نہیں کہ تم میں نزول کریں گے. اب قادیانی اس سے بار بار روحانی خزائن کے اندر استدلال کرتا ہے فی کم، حالانکہ ینزل فی کم تم میں آئیں گے. یہ فی ظرف ہے، ظرفیت کے لیے آتا ہے، ظرف مکان ہے کہ تم میں نازل ہوں گے، تمہارے اندر آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، بس اتنی بات ہے. اب امت میں سے ہوں گے تو کون، اگر بعض روایت تو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ امت میں سے آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جمیع انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اس میں کیا شک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کی امتی ہو کر آئیں گے، اس میں شک ہی نہیں. سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول تؤمنون بہ ولا تنصرون، اس میں شک کیا ہے. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آپ کی امتی، لیکن وہ الگ بحث ہے. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے فرمایا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو پڑھ لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
کہ کوئی کتابی نہیں ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ آپ پر ایمان لائے گا. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ. اور یہاں پر ایک شدید گستاخی بکی ہے اس مرزا قادیانی نے، اس نے غلاظت بکی ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مدعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق بنتا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت صراحتاً پتہ چل گیا کہ آپ بہت نہیں ہوئے. تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہ غبی تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کتنی بڑی گستاخی بک رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ کی کہ یہ اپنے مطلب پر جب اس کو بات نہیں ملی تو صحیح جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے اس کا انکار کرتے ہوئے اس نے اقوال شاذہ کا اعتبار کرنا شروع کر دیا. اب آپ سمجھتے ہیں جب اجماع منعقد نہ ہو اس کے بعد پہلے جو ایک دو قول اگر مل جائیں، اگر بالفرض مل جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر مل بھی جائیں تو بھی جب اجماع ہو گیا اس کے بعد ان اقوال شاذہ کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ اصول ہے. تو لہذا اب اقوال شاذہ کا اعتبار کرنا حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی اتنی صریح واضح دلیل کے بعد قول کے بعد تو کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے کہا اپنے روحانی خزائن میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 159 کے اندر، فہم ابو ہریرہ حجت کے لائق نہیں معاذ اللہ. یعنی اس کنجر کا فہم، اس کی سمجھ حجت کے لائق ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ جو فیض یافتہ ہیں حضور سے، جنہوں نے حضور سے علم سیکھا، وہ معاذ اللہ ان کا فہم حجت کے لائق نہیں معاذ اللہ. اور بعض معاذ اللہ اس نے تو غبی تک آپ کو لکھا ہے، تو لہذا یہ اس کے مطابق نہیں تھا، لہذا اس نے گستاخیاں بکنا شروع کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایک اور قرآن کی دلیل ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، اور پورا رکوع شروع ہوتا ہے ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه يصدون وقالوا آلیتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے اندر ہے انہ لعلم للساعۃ، آپ کو قیامت کا علم ہے، اور ایک قرات میں عالم للساعۃ، آپ عالم الساعۃ قیامت کی نشانی ہے. تو دونوں قرات میں آپ اس کو پڑھ لیں تو مطلب ایک ہی بنے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بغوی میں مروی ہے، جس آیت کا مفہوم نکل کر سامنے آ جائے گا کہ آپ قیامت کے قریب نزول کریں گے اور آپ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہیں، یعنی آپ نکلیں گے. اور مسند امام احمد میں جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تشریف آوری ہے. یہ مسند امام احمد میں روایت ہے. وہ خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قبل یوم القیامہ، یہ مسند امام احمد کی 2924 نمبر حدیث ہے. اب اس کے بعد جو احادیث ہیں اس کے بارے میں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب کچھ حدیثیں میں تفسیر یہ بخاری سے اور مسلم سے پیش کروں گا. بخاری شریف میں یہ میں نے حدیث پیش کر چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ جزیہ ختم کر دیں گے، مال زیادہ ہو جائے گا. اور فرمایا کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امام منکم، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گا اور امام تم میں سے ہوگا. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے. تو یہ کیسا حال ہوگا؟ امام تم میں سے ہوگا اور تمہارے اندر وہ نزول فرمائیں گے. اس کے بعد دوسری حدیث اس کے بعد اگلی یہ ہے کیف انتم اذا نازل فیکم ابن مریم فامکم منکم، وہ تم میں سے ہی کیا کریں گے؟ تمہاری رہنمائی کریں گے. تو لہذا اس سے پتہ چلا، تشریح اس کی دی ہوئی ہیں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے، فامکم بکتاب ربکم عز وجل و سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تمہارے رب کی کتاب کے مطابق اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہاری رہنمائی کریں گے. لہذا اس لیے اس کے بعد حدیث آپ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعدکم علی بعد امراء تکرمت اللہ هذه الامہ. تو لہذا یہ احادیث طیبہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں موجود ہیں، اور امام مہدی بنیں گے اور وہ نزول فرمائیں گے. اور اس کی باقاعدہ تفاصیل حدیث کی کتابیں موجود ہیں. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں. یہ مستدرک حاکم ہے، اور اسی طرح یہ حدیث پاک جامع ترمذی موجود ہے کہ نزول فرمائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے، اور ان کی جگہ باقی ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اگرچہ بعض ضعیف کہتے ہیں، لیکن جب امام ترمذی جیسے بڑے محدث اس کو حسن قرار دے رہے ہیں تو ابن تیمیہ جیسے کہ وقت رہتی نہیں. اس کے بعد جو میں آپ کو حدیث بیان کرنے لگا تھا وہ یہ ہے، حدیث نمبر ہے 4163 مستدرک حاکم کی.
روایت یہ ہے ان روح اللہ عیسیٰ ابن مریم نازل فیکم، وہ تم میں نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کی روح ہیں. فاذا رأیتم فاعرفوا رجلا، پھر آپ نے سارے اوصاف بیان کیے کہ وہ درمیانے قد کے ہوں گے اور درمیانہ رنگ، یہ سب رنگ ساری کچھ آپ نے بیان کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ خنزیر توڑیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، جزیہ رکھ دیں گے اور پھر وہ لوگوں کے اسلام کی طرف دعوت دیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، وہ 40 سال رکے رہیں گے. ثم يتوفى، پھر فوت ہوں گے. یہ قابل غور بات ہے، ثم يتوفى، پھر فوت ہوں گے. اگر وفات کا وہاں پر معنی یہ لے لیا جائے کہ آپ فوت ہو چکے، یعنی مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، آپ کی طبی موت ہو چکی ہے، تو پھر یہاں حدیث پاک میں جو حدیث تائید کر رہی اس بات کی، جو حدیث بھی صحیح ہے کہ پھر وہ فوت ہوں گے، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان اس پہ نماز پڑھیں گے، ان پہ نماز پڑھیں گے. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ تشریف لے کر گئے ہیں. اور اس پر اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث موجود ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ پھر، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4324، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور شمکسو فی الارض 40 سنۃ، وہ 40 سال رہیں گے. ثم يتوفى ويصلى علیہ المسلمون فیصلی علیہ المسلمون، وہ 40 سال رہیں گے اور پھر فوت ہوں گے اور پھر مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. تو یہ نماز جنازہ بھی ان کا ہوگا. یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے. اسی طرح اب آگے چلیں، آخر میں ہم ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. اب حدیث بھی صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ یہ در منصور میں بھی حدیث ہے، ابن جریر میں بھی حدیث موجود ہے، اور ابن کثیر میں بھی حدیث موجود ہے. اور حدیث یہ ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، وہ قیامت سے پہلے تم میں رجوع کریں گے. تو لہذا یہ اسی طرح کی ایک اور حدیث جو کہ حضرت ربیع سے بھی ہے کہ الستم تعلمون ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یاتی علی الفناء. تو لہذا اس سے اور بہت ساری روایت سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، ابھی ان کی طبعی موت ہوگی. پھر جب مرزا غلام محمد قادیانی نے دیکھا کہ اب میرے دعوے پر کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، وہ ابن مریم ہوں گے، مریم کے بیٹے ہوں گے، تو اب یہ تو مریم کا بیٹا نہیں ہے، تو اس نے اپنے روحانی خزائن میں یہ بات کہی کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، پہلے میں مریم ہوں، پھر میں عیسیٰ ہوں. کیونکہ مریم سے ساتھ معاذ اللہ حمل ہوا اور حمل روحانی ہوا، 10 مہینے نہ گزرے اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے متولد ہو گئے معاذ اللہ. یہ ایک بہت کا خیز ایک نظریہ ہے جو غلام قادیانی کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 مہینے بعد میرے پیٹ میں رہے اور جب نکلے تو میں عیسیٰ بن گیا معاذ اللہ. تو مسیح موعود اس کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ وہ عیسیٰ جس کا ذکر حدیثوں میں ہوں. اب اگر آپ نتیجہ نکالتے ہیں، حدیث میں یہ ہے وہ صلیب توڑیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اسلام ہر طرف ہو جائے گا، ہر طرف امن و امان ہو جائے گا. ان میں سے کوئی ایک شے بھی آج تک نہیں ہوئی. تو اگر معاذ اللہ اس کا دعویٰ سچا ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک شے ہوتی کہ اگر یہی وہ حصہ ہوتا. تو اس سے پتہ چلا یہ سب جھوٹ ہے، وہ ابن مریم ہوں گے. اور اس نے جو عقلاً اور بداہتاً غلط جھوٹ باندھا ہے وہ یہ ہے کہ میں مریم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں. تو معاذ اللہ یہ خلاف عقل بات ہے، اور ایسا کائنات میں نہ کبھی ہوا، نہ کہ یہ قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہے. اللہ ہمیں اس فتنوں سے محفوظ کرے اور صحیح معنوں میں حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ ہے اور لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس زیادہ لمبی ویڈیو سن نہیں جاتی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس کی تفصیل عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.